नाज़रीन इकराम, एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर जिनका नाम जुबैर है, जुबैर भाई ने अपनी जिंदगी का एक खौफनाक वाकया हमारे साथ शेयर किया। आज की इस वीडियो के जरिए हम आपके लिए जुबैर भाई की जिंदगी का वो खौफनाक वाकया लेकर आए हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि जुबैर भाई की जिंदगी के इस खौफनाक वाकये को शुरू से आखिर तक आप जरूर देखें। अगर आपने पूरी तवज्जो के साथ आज की इस वीडियो को देखा तो जुबैर भाई की जिंदगी के खौफनाक वाकये को सुनने के बाद आपके दिल में भी डर और दहशत पैदा हो जाएगा। जुबैर भाई जो कि एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर हैं, आप कहते हैं कि वो सर्दियों की रात थी। रात के तकरीबन 2:45 बज गए थे। मैंने एक दोपहर से जो आज गाड़ी को निकाला तो दिन भर सड़कों पर यहाँ वहां दौड़ता भागता रहा। मुझे जरा भी आराम का मौका न मिला। मैं सवारी को एक जगह से उठाता, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता, फिर दूसरी सवारी को उठाता, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता। इस तरह से रात के तकरीबन 2:45 बज चुके थे। सड़कों पर सन्नाटा छा चुका था। मैंने आखिरी सवारी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया और उसके बाद मैं पूरी तरह थक कर चूर हो गया था। अब मैंने अपने घर वापस जाकर आराम करने का इरादा कर लिया। जुबैर भाई कहते हैं, मैंने अपनी गाड़ी को अपने घर के रास्ते की तरफ मोड़ा और सुनसान सड़क पर तेजी के साथ अपनी गाड़ी को दौड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चला जा रहा था। मुझे भूख की शिद्दत भी थी, दिन भर की थकन भी थी। कुछ दूर जाने के बाद मुझे अचानक बीच सड़क के ऊपर एक औरत खड़ी नजर आती है, जिसके जिस्म के ऊपर सफेद रंग की साड़ी थी और मैंने करीब जाने के बाद देखा उसकी साड़ी पर जगह जगह खून के धब्बे मौजूद थे। जुबैर भाई कहते हैं कि उस औरत को दूर से मैंने देखा, वो हाथ दिखाकर मेरी गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। जुबैर भाई कहते हैं, उस औरत को देखते ही मेरे दिल में डर पैदा हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं आखिर करूं तो क्या करूं। जुबैर भाई कहते हैं कि जब मैं गाड़ी को उस औरत के करीब ले जाकर रोकता हूं, वो औरत भागकर मेरी गाड़ी के करीब आती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। मैंने उस औरत को डरते डरते देखा। उसके जिस्म पर यहाँ वहां खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो जख्मी हालत में है। मैंने दरवाजा खोला, उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वो झट से गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, आप कौन हैं, यहाँ कैसे, क्या हुआ आपके साथ, कहाँ जाना है। उस औरत ने मेरी तमाम बातों को इत्मीनान के साथ सुना और सुनने के बाद उसने एक ही बात कही, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अपने घर जाना है। जुबैर भाई ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं। उसने कहा, मुझे अपने घर जाना है। जुबैर भाई कहते हैं कि मैंने दोबारा उससे कहा, तुम जख्मी हालत में हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितनी चोट आई है, कहाँ चोट आई है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं। जब तीसरी मर्तबा मैंने उससे ये बात कही तो उसने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जुबैर भाई कहते हैं, मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपका मकान कहाँ है। उस औरत ने मुझे अपने घर का पता बता दिया। सुनसान सड़क पर मैं अपनी गाड़ी को तेजी के साथ दौड़ाना शुरू कर देता हूँ और तकरीबन आधे घंटे का सफर तय करने के बाद मैं उसके घर के सामने मौजूद था। मैंने नीचे उतरकर दरवाजा खोला। वो औरत गाड़ी से बाहर निकलती है और करीब मौजूद एक मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। जुबैर भाई कहते हैं कि मैं उस औरत से कई सवालात पूछना चाहता था। आखिर इतनी रात को तुम वहां अकेली क्या कर रही थी? क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं था? क्या कोई तुम्हें वहां छोड़कर भाग गया? आखिर तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? कितने बजे हुआ? तुम्हें कितनी चोट आई हुई है? क्या तुम्हारी मदद करने वाला वहां कोई और नहीं था? इस तरह के बहुत सारे सवालात मेरे जहन में थे, लेकिन उस औरत के चेहरे को देखने के बाद मेरी जरा भी हिम्मत न हुई। यहाँ तक कि जब वो मेरी गाड़ी से उतरकर अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी, मैंने उसके घर के अंदर जाने का भी इंतजार न किया। अपनी गाड़ी को तेजी से दौड़ाता हुआ अपने घर की तरफ मैं चल पड़ा। जब सुबह हुई, टैक्सी स्टैंड पर दूसरे ड्राइवर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन ड्राइवर्स के सामने रात वाला पूरा वाकया बयान किया। मेरी बात को सुनने के बाद
کوئی یہ کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چڑیل ہو، کوئی کہہ رہا تھا کوئی بھٹکتی ہوئی آتما ہوگی، کوئی کہہ رہا تھا کوئی بھوت اور پریت ہوگا، لیکن میں ان سب کی باتوں کو کاٹ کر کہہ رہا تھا نہیں نہیں، اس کے اندر کوئی چڑیل والی بات نہیں تھی، کوئی بھوت والی بات نہیں تھی۔ اگر وہ چڑیل یا بھوت ہوتی مجھے کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچاتی، وہ ایک عورت ہی تھی، میں نہیں جانتا وہ وہاں کیسے آئی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یعنی تمام ڈرائیور زبیر بھائی کی مخالفت کر رہے تھے، اس حالت میں ایک عورت اکیلی وہاں آ ہی نہیں سکتی، آخر وہ وہاں کیسے آئی ہوگی، کہاں سے آئی ہوگی، اس کے ساتھ کوئی تو رہا ہوگا، اس کا ایکسیڈنٹ کرنے والوں نے کیا اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی؟ لیکن زبیر بھائی سب کی باتوں کو کاٹ کر کہہ رہے تھے نہیں، وہ بھوت چڑیل نہیں بلکہ کوئی عورت ہی تھی۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد کسی اور ڈرائیور نے یہی کہانی سنائی کہ میں نے زخمی حالت میں سفید ساڑی پہنے ہوئے ایک عورت کو دیکھا، وہ میری گاڑی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے اپنی گاڑی کو نہیں روکا۔ پھر کسی اور نے یہ بتایا، میں نے اپنی گاڑی کو روکا اور فلاں جگہ لے جا کر میں نے اسے ڈراپ کر دیا۔ یعنی چاروں طرف اب یہ کہانی مشہور ہو گئی کہ فلاں سڑک پر ایک عورت رات کے اندھیرے میں سفید ساڑی میں نظر آتی ہے، جس کے کپڑے کے اوپر خون کے دھبے ہوتے ہیں، اور وہ گاڑی والوں سے لفٹ مانگتی ہے اور پھر فلاں جگہ پر جا کر وہ گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اس طرح کی کہانیاں چاروں طرف عام ہوتی رہی، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد زبیر بھائی کہتے ہیں ہمیں خبر ملی ایک ڈرائیور کا قتل کر دیا گیا ہے، اور دیکھنے والوں نے اس ڈرائیور کو آخری مرتبہ اسی عورت کو، یعنی جو سفید ساڑی میں عورت رات کے اندھیرے میں اس سڑک پر بھٹکا کرتی ہے، اسی عورت کو لفٹ دیتا ہوا دیکھا تھا۔ یعنی اس ڈرائیور نے اس عورت کو رات کے وقت اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا، اور اس کے بعد وہ عورت کہاں گئی اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ البتہ اگلی صبح وہ ڈرائیور جو تھا اپنی گاڑی کے اندر مردہ حالت میں پایا گیا۔ اب جب زبیر بھائی نے یہ سنا، ان کے دل میں دہشت پیدا ہو گئی۔ فوراً اپنی گاڑی نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد وہ اس مکان پر جا پہنچے جہاں پر آپ نے اس عورت کو رات کے اندھیرے میں چھوڑا تھا۔ زبیر بھائی اس گھر کے دروازے پر جاتے ہیں اور جا کر دستک دیتے ہیں۔ زبیر بھائی کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی، کافی دیر کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بوڑھا ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے زمین پر ٹیکتا ہوا آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آ رہا ہے۔ زبیر بھائی کہتے ہیں جب میں نے کسی کے آنے کی آہٹ کو سنا تو میں نے دستک دینا بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی جو کہ بہت ہی زیادہ کمزور تھا، لکڑی کے سہارے وہ دروازے تک چل کر آیا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے کو کھولا، دروازہ کھولتے ہی میں نے ادب سے اس کو سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد مجھ سے پوچھا بیٹا تم کون ہو، یہاں کیسے آنا ہوا؟ زبیر بھائی کہتے ہیں میں نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام زبیر ہے، میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ میں نے چند راتوں پہلے ایک عورت کو لا کر آپ کے دروازے پر چھوڑا تھا، اس نے سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، اس کے کپڑے کے اوپر خون کے دھبے تھے۔ میں نہیں جانتا وہ آپ کی بیٹی لگتی ہیں، آپ کی بہن لگتی ہیں، یا آپ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ناتا ہے، میں بس یہ جاننے آیا ہوں آخر اب ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ زبیر بھائی کہتے ہیں جب میں نے اس بوڑھے آدمی سے یہ سوالات کیے تو بوڑھا آدمی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد ایک کمرے میں ایک عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی، مجھے قریب لے جا کر کہتا ہے بیٹا جسے تم نے رات کے اندھیرے میں لفٹ دی تھی اور میرے گھر کے دروازے پر لا کر چھوڑا تھا، کیا یہ وہی ہے؟ زبیر بھائی کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اس تصویر کو دیکھا میں نے فوراً اسے پہچان لیا۔ میں نے کہا جی ہاں یہ وہی ہیں جنہیں رات کے اندھیرے میں زخمی حالت میں نے آپ کے گھر تک پہنچایا تھا۔ اس وقت وہ کہاں ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا حال چال پوچھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہتا ہوں آخر ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کیسے۔ اور ہاں ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ایک ڈرائیور ساتھی کا قتل ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی مقام پر اس نے ایک سفید ساڑی والی عورت کو جس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے رات لفٹ دی تھی، اور صبح اس عورت کا تو کوئی پتہ نہ چلا لیکن وہ ڈرائیور اپنی گاڑی کے اندر مردہ پایا گیا۔ میں آپ کی بیٹی یا بہن یا جو بھی ہوں ان سے مل کر جاننا چاہتا ہوں
کیا کل رات بھی وہ اس جگہ پر گئی تھی؟ اس قتل سے کیا ان کا کوئی تعلق ہے؟ اس پر وہ بوڑھا آدمی مسکرا کر کہتا ہے، بلا میری بیٹی کسی کا قتل کیسے کر سکتی ہے؟ اسے مرے ہوئے تو خود 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ زبیر بھائی کہتے ہیں، جیسے ہی میں نے اس بوڑھے آدمی کی زبان سے یہ سنا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، مانو میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ مجھے کاٹو تو خون نہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود انہیں لفٹ دی ہے، اپنی گاڑی میں بٹھا کر میں یہاں لے کر آیا ہوں۔ اس پر وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے، بیٹا تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے تم ہی نہیں بلکہ روزانہ کوئی نہ کوئی میرے گھر پر آتا ہے اور آ کر میری بیٹی کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ اس نے کل رات میری بیٹی کو لفٹ دیا۔ ایک طویل عرصے سے یہی سلسلہ جاری ہے، لیکن اب میری بیٹی کسی کو پریشان نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس کام کے لیے وہ بھٹک رہی تھی اب لگتا ہے کہ اس کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ زبیر بھائی کہتے ہیں، بوڑھے کی اس بات کو میں نے سنا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا مجھے 1 گلاس پانی ملے گا؟ اس نے مجھے 1 گلاس پانی دیا۔ میں پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر ان کے گھر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھا آدمی بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے پانی پیتے پیتے کہا، بابا مجھے بتائیں کہ پورا واقعہ کیا ہے؟ اس پر وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے، بیٹا یہ تصویر جو تم نے دیکھا ہے، جسے تم نے لفٹ دیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ دراصل 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میری بیٹی اپنے منگیتر کے ساتھ کسی دوست کے گھر پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ سردیوں کی رات تھی، پارٹی دیر رات ختم ہوئی، دونوں واپس گھر آ رہے تھے۔ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ آخرکار مجبوراً انہیں ٹیکسی لینی پڑی۔ ایک پرائیویٹ ٹیکسی کے ذریعے دونوں گھر کی طرف آ رہے تھے، وہی مقام جہاں پر تم نے میری بیٹی کو لفٹ دیا اور جہاں میری بیٹی کل تک بھٹک رہی تھی۔ اسی جگہ پر پہنچنے کے بعد اچانک اس ٹیکسی ڈرائیور کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے گاڑی کو ایک طرف لگا دیا، اپنی جیب سے چاقو نکالا اور نکالنے کے بعد میرے ہونے والے داماد کو کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا اور وہ میرے ہونے والے داماد کو چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جائے، لیکن میرے ہونے والے داماد نے میری بیٹی کو بچانے کی کوشش کی اور اس نے کہا، چاہے جو ہو جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آخرکار اس ڈرائیور نے میرے ہونے والے داماد کو چاقو سے مار کر اس کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب بد نیتی کے ساتھ وہ میری بیٹی کی طرف بڑھا، میری بیٹی نے اپنے آپ کو بچانے کی اور چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ آخرکار میری بیٹی نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب اپنے آپ کو میں بچا ہی نہیں سکتی، کوئی صورت نہیں بچی ہے، تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مجبوراً میری بیٹی نے کھائی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور اس طرح سے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کو اس نے قربان کر دیا۔ بیٹا 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان 3 سالوں میں ہر رات میری بیٹی اسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اور وہ کسی بھی گاڑی والے یا بائک والے کو نہیں روکتی، صرف پرائیویٹ ٹیکسی والوں کو ہاتھ دکھا کر روکتی ہے۔ الگ الگ ٹیکسی میں ہر رات وہ بیٹھتی ہے اور وہ یہیں آ کر اتر جاتی ہے۔ آخرکار جس ڈرائیور نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، شاید وہ ڈرائیور اسے مل گیا۔ وہ اسی کو 3 سال سے تلاش کر رہی تھی۔ اب اپنی منزل تک وہ پہنچ چکی ہے اور اس ڈرائیور کو بھی اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اب آج کے بعد میری بیٹی کبھی بھی نہیں آئے گی، وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرے گی۔ زبیر بھائی کہتے ہیں، اس بوڑھے آدمی کی اس کہانی کو سننے کے بعد میرے دل میں خوف اور دہشت پیدا ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں آخر کہوں تو کیا کہوں، کروں تو کیا کروں۔ آخرکار زبیر بھائی وہاں سے اٹھتے ہیں، الوداع کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اگلی صبح جب ڈرائیور سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے سامنے جا کر وہ پوری کہانی بتا دیتے ہیں، اور کہانی بتانے کے ساتھ ہی ساتھ زبیر بھائی یہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، آئندہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی، بدسلوکی مت کرنا، اپنے کسٹمرز کو کبھی بھی غلط نظر سے مت دیکھنا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ایسی بری فطرت والوں سے، بدنیت والوں سے ہمارے معاشرے میں موجود تمام بیٹیوں کی، بہنوں کی، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔